अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू DNA डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस, जिसके अंदर एज ऑलवेज द रेगुलर्स जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद एंड द लेजेंडरी सलीम बुखारी होते हैं। हम यहाँ डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं और स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी क्या करनी है आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 38वीं मीटिंग एक बुलाई, जिसमें सारे चीफ्स आए और इसको थ्रैश आउट किया। एम्बेसडर भी बाय द वे इस मीटिंग में थे और उन्होंने जो एक नतीजा निकाला है कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई है, लेकिन इस मीटिंग के अंदर मुदाखलत का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि हम तो देखते हैं ना ज़ेर ज़बर, मुदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। अब ये बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि पिछली मीटिंग में इसमें हुआ है, ISPR ने कहा तो बिल्कुल होना चाहिए था। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर आज एक मीटिंग भी होनी है, एक्सपेक्टेड है, वी डोंट नो, कंफर्म नहीं है, बिलावल ज़रदारी भुट्टो की और नवाज़ शरीफ की, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने कल भी कहा था कि हम दोबारा कल मिलेंगे। तो लेट्स सी उसके अंदर क्या होता है। इमरान खान का जलसा जो है वो कल आपने देखा, मैं बड़े सच्चाई से आपको कहूँगा, कई चैनल्स ने उसको बड़ा अच्छा दिखाया, कईयों ने नहीं दिखाया, कईयों ने ग्रे स्पॉट्स दिखाए, कईयों ने बड़े थिक स्पॉट्स दिखाए, लेकिन जलसा बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का जलसा हुआ है। उसने 3 चीज़ें कही हैं, क्रिटिसाइज़ किया है अपने ओपोनेंट्स को, एज़ ऑलवेज़ हर जलसे में वो कर रहा है। फिर उसके बाद कहा है कि इलेक्शंस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और फिर साथ साथ उन्होंने अपने सपोर्टर्स को और तमाम पाकिस्तानियों को कहा है कि मेरे कॉल के लिए वेट करें, इस्लामाबाद कब आना है, हमने एक आगे एक मूवमेंट लेके जानी है। अब ये कब होगा क्या नहीं होगा, वी वांट टू सी। लेकिन मरियम औरंगज़ेब, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, उन्होंने कहा है कि अब इलेक्शन उसी वक्त होगा जब ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी। ये भी एक उनके सामने आ गई बात। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, लाहौर हाई कोर्ट इंस्ट्रक्ट्स दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जी गवर्नर, जो कि प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, प्राइम मिनिस्टर के नहीं हैं, प्रेसिडेंट के, उनको कहा है कि अगर वो उतनी दे रहे हैं तो आप एक रेप अपॉइंट करेंगे। सो क्या करेंगे वो, इस गवर्नर को फायर करके नया गवर्नर लगा के फिर करेंगे, फिर क्या होगा, चलें ये भी देख लेते हैं आगे। और उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि जो सदर पाकिस्तान है उनकी तबीयत ठीक होगी, 3 फेडरल मिनिस्टर्स और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को उन्होंने ओथ उनको दिया। अब तो शहाना की बात आती है, इस बड़ी डिबेट चल रही है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर इसमें इन्फॉर्म कर दूँ कि कोई भी वज़ीर आज़म, कोई भी बिफोर शौकत अज़ीज़ ये अपने घर पे ये चीज़ें ले जाते थे। ये मैं आपको कंफर्म रिपोर्ट बता रहा हूँ। और कई होती थी जो सेक्रेटरीज होते थे, ब्रीफ केस में डाल के कभी कई दफ़ा वो रिपोर्ट करते, कई नहीं। शौकत अज़ीज़ जब ये वज़ीर आज़म बने, इन्होंने कहा कि एवरीथिंग हैज़ टू गो, जो कि लॉ है, लॉ पहले भी था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये कैबिनेट डिवीज़न में जाता है, जो भी गिफ्ट मिलता है कैबिनेट डिवीज़न से, उसके बाद एवेल्यूएशन कैबिनेट डिवीज़न कराता है, कोई इंडिविजुअल वज़ीर आज़म नहीं करा सकता। तो वहाँ से जो इंडिविजुअल आती है, ये आज जो बात हुई है मेरी किसी के साथ, तो उन्होंने कहा कि ये पहले वहाँ से क्लियर उनसे होती है, फिर उसके बाद तो शखाना। इमरान ने कहा पहले 20% था, मैंने 50%। खैर ये अगेन दिस इज़ नाइदर हेयर और देयर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है। तो ये जो सारी ये चीज़ें सानिया है, और पर्टिकुलरली बुखारी साहब, इसके अंदर जो हम देख रहे हैं ये कि नेशनल कॉल दे दी है इमरान ने आफ्टर ऑल दीज जलसास। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारे मौजू एक साथ खोल दिए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन जो आपने आखिरी बात की है मैं वहाँ से उसका आगाज़ करता हूँ। इलेक्शंस, देखिए गुजारिश ये है कि एक तो मुल्क जो है वो किसी इंडिविजुअल की मर्ज़ी से नहीं चलते हैं कि वन फाइन मॉर्निंग यू गेट अप एंड यू से कि जनाब मैं तो तोशा खाने से अपनी सड़क बनाऊंगा। ये आपकी मर्ज़ी नहीं है। ना दूसरी सुबह आप उठते हैं कहते हैं मैं तो इलेक्शन कराऊंगा। ये चीज़ें स्टेट के फ़ैसला करने की होती हैं और स्टेट ही करती है, और जब तक आप इस स्टेट में थे आपने अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले किए, इसलिए अब दूसरों को भी अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करने दीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये अब इलेक्शन जो है, जिस तरह आप 4 साल तक ये रजिस्ट करते रहे कि ये जाली असम्बली नहीं है, ये धांधली ज़दा इलेक्शन नहीं है, इसी तरह अब दूसरे कह रहे हैं कि हम आ गए हैं, हम आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटा के आए हैं, लिहाजा ये हमारा लेजिटिमेट राइट है कि अब हम टिल द एंड जितना टेन्योर बाकी है उस वक्त तक हुकूमत करें। पहले दिन जिस दिन वोट टेकिंग हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, और जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी, मैंने उसके बाद कह दिया था कि ये जो इरादे हैं, ये जो प्लानिंग है, ये जिस तरह की सोच रखते हैं,
ان کو یہ پورا ٹینیور کریں گے. مڈ ٹرم الیکشن بالکل نہیں ہونے جا رہے. ایک بات لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو آپ نے تذکرہ کیا کہ جی لاہور ہائی کورٹ نے دیکھیں جی پہلی دفعہ سنا ہے کہ جی وہ ان کو انسٹرکٹ کر دیا ہے پریزیڈنٹ کو کہ جی آپ نمائندہ مقرر کریں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ صدر صاحب جو ہیں انہوں نے اوتھ لینے سے انکار کیا ہے. کبھی وہ بیمار ہو گئے ہیں تو گورنر صاحب کہتے ہیں میں تو لینا ہی نہیں ہے. یہ دس از ناٹ اے بنانا ریپبلک. یہ آپ کے ابا جان کا گھر نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا, جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. تو میں اس بات پہ مجھے الجھن ہے کہ 4 سال رہ کے کچھ تو سیکھ لینا چاہیے تھا کہ ڈیموکریسی کیسے ایکٹ کرتی ہے, کیسے ورک کرتی ہے, حکومت کیسے چلائی جاتی ہے, کیسے چلائی جانی چاہیے تھی. بچے کی ضد کے اوپر امور سلطنت چھوڑے نہیں جا سکتے. میں یہ بڑا زور دے کے کہنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس اور لائبلٹیز اور رسپانسبلٹیز جو ہوتی ہیں اس میں چوائس نہیں ہوتی کہ جس سے آپ نے اوتھ لینا وہ آپ کو پسند ہے کہ نہیں ہے. دس از اے ڈیوٹی وچ یو ہیو ٹو پرفارم. چلو افتخار صاحب, یہ جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہے, آپ کی نظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب یہ کیس شٹ ہے اینڈ کلوز؟ میں بطور پاکستانی سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے اپنے افواج پاکستان کے 3 سربراہوں پہ اعتماد نہیں رہا, مجھے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم پر اعتماد نہیں رہا, مجھے پاکستان کی منتخب جو کابینہ ہے اس پہ اعتماد نہیں رہا, مجھے اس آدمی پہ اعتماد نہیں رہا جس کو بلا کے جس کا بیان آج لیا گیا ہے, تو پھر آپ جو مرضی کہیں. آئی ٹرسٹ مراسلہ ایک حقیقت ہے. پی ٹی آئی کے جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کو جواب دے دیا گیا. اگر وہ اس کا مذاق بنانا چاہتے ہیں, اگر وہ اب افواج پاکستان کو عدالتوں میں گھسیٹنا چاہتے ہیں, اگر وہ افواج پاکستان کے سربراہوں کے بیانات کسی جوڈیشل کمیشن کے سامنے ریکارڈ کروا کے ان کا تمسخر کروانا چاہتے ہیں, اور وہ ایک خود غیر ملکی سازش کا حصہ بن رہے ہیں تاکہ پاکستان کی ایک آرگنائز پولیٹیکل فورس کے علاوہ پاکستان کی ایک جو فورس ہے جو پاکستان کی سرحدوں کو ڈیفینڈ کرتی ہے, اس کے سربراہان کو بھی تنقید کا, تمسخر کا اور ان پہ ایسے الزامات لگائے جائیں جو شرمناک ہے. میں ان کے اس رویے کی سخت مذمت کرتا ہوں. اینڈ آئی ول اسٹینڈ ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ آئی ول اسٹینڈ ود دا لا آف پاکستان. اور افتخار صاحب, ایک اور جو چیز ہے جو فارمر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ نام نہیں لیا کہ جنہوں نے مجھے ہٹایا اس کا ریمیڈی یہی ہے ارلی الیکشن. جی, ہی نوز بیٹر دین می کہ کون ان کو لے کے آئے تھے. آپ کو شاید یاد نہیں ہے میرے دوست پی جے, جب ہم نے یہ سوال کیا تھا اس سے کئی سال پہلے, تو ان کے جو نمائندے تھے فوج کے ریٹائرڈ جرنیل, وہ ہمارے گلے پڑ جاتے تھے. وہ ہمارے گلے پڑ جاتے تھے ٹیلی ویژن پروگراموں میں کہ آپ کون ہیں ایسی بات کہنے والے. ہم تو نہیں کہہ رہے, اس سے پوچھیں کون لے کے آیا تھا, اس سے پوچھیں وہ کن کے بارے میں کہہ رہا ہے. پھر ساری افواج پاکستان کو ڈیمورلائز کرنے کی, خراب کرنے کی, انڈرمائن کرنے کی, ان کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کی اور ہندوستان کی کھیل کھیلنے کی ہے. کیوں جی جاوید, کل تو انہوں نے کہا ہے کہ فوج عمران خان سے بھی آگے. دیکھیں, سیاسی بیانات کو میں سیاسی طور پہ ہی لینا چاہتا ہوں, کیونکہ عمران خان اب جس کشتی میں سوار ہیں, جس طرح انہوں نے مراسلے کو لہرا کے اس کو سازش بنایا, سیاسی رنگ دیا, سیاسی رنگ دے کر اس کو سیاسی بیانیہ بنایا, اور اسی سیاسی بیانیے کے سہارے وہ اب فیل کر رہے ہیں کہ وہ اس قوم میں ریولوشن لے کر آ گئے ہیں. اب پرابلم عمران خان کا جو سب سے بڑا بنتا جا رہا ہے, جو میں پچھلے کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں, کہ عمران خان سمجھ رہے ہیں کہ میں اس قوم کو جو سو رہی تھی میں نے جگا دیا ہے, اب یہ قوم ریولوشنائز ہو گئی ہے, اور وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ آیا ہمارے ملک میں ریولوشن کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. اگر ریولوشن آتی ہے تو اس کے کیا پیمانے ہیں, اس پہ کسی دن اور بات کر لیں گے, لیکن یہ ان کی اپنی فیلنگ ہے. اور اب اس فیلنگ کا اظہار ہر وہ ایک جلسے میں کر رہے ہیں. جلسے ان کے نو ڈاؤٹ بڑے ہو رہے ہیں, عوام میں ان کو پذیرائی مل رہی ہے, ان کے بیانیے کو بھی پذیرائی مل رہی ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن اس کو یہ ریولوشن نہیں کہہ سکتے. اب اس ریولوشن کے سہارے کبھی وہ کہتے ہیں, فواد چودھری صاحب کا بیان آ جاتا ہے کہ اگر ہماری تعلقات اچھے ہوتے تو ہم حکومت سے باہر نہ جاتے. یہ آپس میں ملی ہوئی جڑی چیزیں, سب کنیکٹڈ ہے نا, سب کو آپ کنیکٹ کریں. کل بھی عمران خان نے جو بات کی ہے اس کے پیچھے بات یہ کہ اپنی غلطی کو سدھارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوبارہ الیکشن کرا لو. اب کیا کن کو رہے ہیں, یہ انہی کو کہہ رہے ہیں جن کی طرف فواد چودھری نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ جو لوگ دیکھیں, عمران خان کا ایک پرابلم ہے, وہ کہتے ہیں اٹس می اینڈ می اونلی.
If I am right, then everything is right. اگر کوئی میرے ساتھ نہیں ہے تو اس کو وہ ملک دشمن بھی کہہ سکتے ہیں, ملک غدار بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو سیاسی اختلاف نہیں کہہ سکتے. یہ پرابلم ہے. اب انہوں نے ایک ایسی کلٹ کریٹ کر دی ہے عوام کے اندر اور پوری سوسائٹی کے اندر کہ اس کلٹ کی گہرائی بڑھتی جا رہی ہے, اور وداؤٹ ریئلائزنگ کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں, قوم کے مسائل کیا ہیں, ملک اکنامکلی کدھر بیٹھا ہے اور کس طرف چلا گیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوری الیکشن چاہیے, ہم عید کے بعد دھرنے کی کال دیں گے, لانگ مارچ کی کال دیں گے. مطلب وہ سارا کچھ اپنے طور پہ کرنا چاہتے ہیں, اپنے زور بازو پہ. نو ڈاؤٹ انہوں نے پریشر بلڈ کیا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے ذرا ان کو بھی ایک لائن کہ اس حکومت کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے, سسٹم کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے, وہ اس طرح کے پریشر سسٹین کر سکتی ہے. دیکھو سمپل سی بات ہے, میں نہیں چاہتا کہ اس قسم کی باتیں آگے دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ دیکھ رہے ہو, پچھلی جو میٹنگ ہوئی کمیٹی کی اس میں بھی تینوں سربراہ تھے, آج بھی جو ہوئی اس میں تینوں سربراہ تھے. اب آپ ان کو عدالتوں میں رگیدنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سنجیدہ بات میں کر رہا ہوں, پلیز غور کیجیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عدالتی کمیشن بنایا جائے. جب عدالتی کمیشن بنایا جائے گا تو ساری ان کو سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو پہلا میٹنگ کی, جو آپ نے دوسری میٹنگ کی, کیا ہوا. مطلب کیا ہو رہا ہے. ایک آدمی کی ایگو کیا اتنی بڑی ہے کہ وہ پاکستان کے تمام اداروں کو اسٹے کر دے. الیکشن کمیشن کو وہ نہیں مانتا, افواج پاکستان کے ان فیصلوں کو وہ نہیں مانتا, اب تو وہ اس چیف کو بھی نہیں مانتا, سپریم کورٹ کھل کے ہے نا, سپریم کورٹ کو نہیں مانتا, اس چیف کو نہیں وہ نہیں مانتا, فوج کے چیف کی بات کی ہے, فوج کے چیف کو بھی نہیں مانتا. وہ کیا چاہتا ہے. میں ایک بات بتا دوں, اور میں فکرہ آج میں نے کہا تھا اپنے ادارے سے کہ مجھے فکرہ چاہیے, افسوس کہ نہیں ملا. کل غالباً شیخ رشید نے کہا کہ سول وار کی کیا لفظ استعمال کیا, اس نے کہا جی اگر آپ ہمیں الیکشن کی طرف نہیں لے کر جائیں گے تو پھر ہماری کال سے کچھ بھی ہو سکتا ہے گلیوں میں, سول ڈسوبیڈینس کا گلیوں تک کی بات ہوئی. ایک اس نے کہا پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بات 2 ٹویٹس میں کہی. تو یار یہ کیا ہے. دیکھیں آپ, ہم چاروں کے چاروں, خان صاحب مجھے کریکٹ کریں, یہ کون ہے, یہ کیا ہے, نہیں یہ دو لوگ کون ہیں, یہ ہاؤ کین دے کال سول وار کی سول وار ہونے جا رہی ہے. ہمیں لگتا ہے بخاری صاحب یہ اٹس اینڈ می اونلی عمران خان, وہی ٹھیک ہے, جو کہے گا وہی سچ ہے, جو کہے گا وہی محب وطن والی زبان ہے, جو وہ کہے گا وہی پاکستان ہے. باقی سب میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ کو. دیکھیں بخاری صاحب, آپ ہوں, پی جے میر ہو, افتخار احمد ہو, جاوید ہو, یا پاکستان کے عوام ہوں, ہم اپنی زندگیوں کو رسک پہ نہیں لگا سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں, سول وار کی دھمکی دینا میرا خیال ہے, جو میری سوچ و سمجھ ہے, اٹ از اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. غداری ہے. نہیں جی, یہ آپ نے جو بات کی ہے, انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے, لیکن آپ نے اپنی اوپینین دینی ہے. پی جے آپ اپنی اوپینین گول کر جاتے ہو ہمیشہ. نہیں میں ابھی دے رہا ہوں, پلیز گیو یور اوپینین. یہ it will tantamount to what happened in 1971 when you go against the wishes of the people. آپ دیکھ لیں پھر وہاں کیا ہوا, اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک ہمارے پاس وہ جھلکی تھی, اور جھلکی کے اندر ہم نے ایک اپنا ونگ گما دیا. ہندوستان پوری کوشش کرے گا اس پہ کہ اور کیا چاہیے کہ آپ اپنے چیف کو گالی دے رہے ہیں, آپ اپنے فوج پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنے اداروں پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنے کانسٹیٹیوشن پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں, آپ کا صدر اپنی بات نہیں مان رہا. پاکستان ٹھیک کہہ رہا مان رہے ہیں, پی جے ٹھیک کہہ رہا ہے. ساری کنڈیشن آپ وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو اس پاکستان میں تھی. خدا نہ خواستہ مجھے تو نہیں لگتا ہے کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں اس میں. We need to be talking on this on all sides, and I think آج جو مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی ہے, اور میں پبلکلی کہتا ہوں کہ احسن اقبال نے اسد عمر کو بلایا ہے ایز اے فارمر منسٹر. What a positive thing. What a positive thing. Well done. You go and join the میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, and then we'll continue with this same topic with us. Stay with us. Welcome back to DNA. ڈبیٹ بڑی لمبی جا رہی ہے اور ابھی آگے ہوگی کیونکہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں. میں ہمیشہ جب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی اور اپوزیشن تھی, یہ جو آج گورنمنٹ ہے, تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ, اور ہم سب بلکہ کہتے تھے کہ دیکھو اپوزیشن کا حق ہے تنقید کرنا, بالکل زبا کے کریں, لیکن ایک اگر برائے تعمیر ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. آج حکومت میں آئے ہیں, وہ ہیلی کاپٹر پہ تنقید شروع ہو گئی, کہ جو عمران نے یہ کیا فلانا کیا. آج خود ہمارے وزیر اعظم
وہ ہیلی کاپٹر لے کے ادھر چلے گئے یہ میٹرو کی انوگریشن کے اوپر. تو میرا خیال ہے یہ پیٹی چیزیں ہیں. یہ 98 کروڑ روپے خرچنا سالانہ. Sir, the question is, sir, the Prime Minister's time, no matter who it is very precious. And they have to go very far. یہ criticize کرنے کا رواج بھی انہوں نے ڈالا تھا آپ کا نا. پرائم منسٹر تو یہ کہتا تھا کہ یونیورسٹیاں بنانی ہیں, گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانی ہیں, یہاں پہ یونیورسٹیاں بنیں گی, اپنا پرائم منسٹر ہاؤس میں یونیورسٹی بنے گی. یار خان صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ پی جے یہ بن تو گئی ہیں, وہاں کی ڈگریاں جاری ہو رہی ہیں. آپ پی جے یہ کہنا چاہتے ہیں لیٹس بی پازیٹیو, تھنک فارورڈ. پیچھے یہ چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز میں ہم اپنے ٹائم اور انرجی کو مت ضائع کریں. قوم کے ملکی مسائل بہت زیادہ ہیں, ہمیں ان ملکی مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے جس کا بہترین طریقہ کار ایسا 4.5 سال جو گند کیا تھا تو وہ گند کے متھے گیا ہے نا. ٹھیک ہے, اگر احسن اقبال نے آج ایک اچھا انیشیٹو جو پی جے نے سٹارٹ لیا اس لیول پہ لیا ہے کہ جا کے بلا کر اسد عمر سے بات کرنے کی کوشش کی, یہ ریکوائرمنٹ ہے نا. اور عمران خان کو اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے کہ جب موجودہ آرمی چیف نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ ملک کی اکانومی کو سنبھالنے کے لیے کم از کم 10 سال کا پلان بنائیں. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, ایک سیکنڈ 10 سال کا پلان بنائیں, ادروائز آپ کی اکانومی نہیں چل سکتی. تو آپ نے سننے تک کا گوارا نہیں کیا, تو پھر آج یہ پکتان آج ان کا بھی سن لیتے ہیں, آج ان کو بھی سنتے ہیں. یہ مداخلت کا لفظ کیوں نہیں استعمال ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, یہ کوشچن ہے, گزارش یہ ہے کہ میں نے, اگر آپ کو یاد ہو 3-4 پروگرام پہلے جب یہ بات بہت ہاٹ چل رہی تھی, میں نے تب بھی کہا تھا یہ کہ ایک سپر پاور کو کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کو دھمکی دینے کے لیے لکھے ہوئے لیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. خدا کے لیے آپ سے زیادہ کون ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کو جانتا ہے؟ کنسرن شو کرنا ہی ڈیمارش کہلاتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے ڈپلومیٹکلی چیزوں کو کنوے کرنے کا. اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی وار فوٹنگ پر آپ کو دھمکی دے دی, تگڑے ہو جاؤ بھائی, یہ ایسا نہیں ہوتا. ڈپلومیٹک ورلڈ میں ایسا نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک غلطی چاہے عمران خان کی تھی, چاہے ایمبیسڈر کی تھی, چاہے شاہ محمود قریشی کی تھی, جس کی بھی تھی, ایک چیز ایکسپلائٹ ہو گئی, اتنی ہائٹس پر گئی کہ دوسری دفعہ اس کی کانفرنس کروانی پڑ گئی. بس اب اس کو چھوڑ دیں خدا کے لیے. جب اس میں سے نہیں نکل رہا, جب اس میں سے نہیں کچھ نکل رہا, عمران خان ایک منٹ ذرا, عمران خان ایک منٹ, پھر اس کا علاج کیا ہے؟ عمران خان تو نہیں چھوڑے گا. لیٹ سے اس اعلامیے کو عمران خان تو پولیٹیکل سٹنٹ بازی کرے گا, تو پھر then what is the solution? وہی بات جو کل شیخ رشید نے کہی ہے, جب تک گلیوں میں محلوں میں جھگڑا نہیں ہوگا, فساد ہوگا نہیں, لوگ ایک دوسرے کا گلا نہیں پھاڑیں گے, ایک دوسرے کا گریبان نہیں چھینیں گے, آگے نہیں لگائیں گے, دکانیں نہیں لوٹی جائیں گی, تب تک نہیں ہوگا. بخاری صاحب, اس سے پہلے یہ بھی آپ ایڈ کر دیجئے, کئی جرنلسٹ تھے اور کئی پولیٹیکوز, یہ تو لیٹر ہے ہی کوئی نہیں. ہاں نہیں خیر, یہ تو بالکل بے معنی بات تھی, یہ تو بے معنی بات تھی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں لیٹر لکھے جاتے ہیں, لیٹر لکھے جاتے رہیں گے, لیٹر آتے رہیں گے, لیٹر وصول ہم کرتے رہیں گے. ہم ایک ریاست ہیں, ایک ہمارے سفیر ہیں, سفیروں سے بات ہوتی ہے. میں نے شاید بہت تفصیلی اس ٹیبل پہ سمجھایا تھا ہوئی کیا ہوگی. میں آپ نے مجھے چائے پہ بلایا, آپ وہ ہیں کیا نام, وہ ڈوڈو نہیں, وہ کیا نام ہے آپ کا, ڈوڈو جو ہے نام, وہ میں ہوں, ڈونلڈ لو ہیں, ڈونلڈ لو, اور میں اسد وہ ہوں, ڈونلڈ ڈک. وہ آپ نے کہا کہ مسٹر اسد, یہ جو آپ کے ملک میں معاملات ہیں, اس کو منع بھی کیا تھا روس نہ جائے, تو یہ چلا گیا, اٹس ناٹ گڈ. ہم نے اس کے لیے ووٹ مانگا, آپ نے ہم کو ووٹ بھی نہیں دیا, تو اس سے ہمارے اور آپ کے حالات جو ہے خراب ہو رہے ہیں, پلیز ان پہ دیکھیں. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے ملک میں سنیں ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ رہا ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ اب ہماری آپ کے جو نیکسٹ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد وہاں پہ کون سی گورنمنٹ آتی ہے. یہ ہوگا, اس سے پھر ہم بات, یہ ہوا, بالکل ایسا ہوا ہوگا. اوکے, میں اس میں ذرا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ ہو گیا. میں ایک ایشو آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو بھٹو صاحب نے شروع کیا, 190 ڈیمارچ ہیں اس کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے, اور ایسی دھمکی آمیز ہیں جن کا کبھی ہم نے تذکرہ بھی نہیں سنا. Because that's a diplomatic word. ہم نہیں مانتے, ہمیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہماری ساری سیاست اس میں, پاکستان کی تو ہر دوسرے دن ہوتی رہتی ہے, اور وہ چلتا رہتا ہے. اس طرح اگر دھمکیاں ہم دینے لگیں, بابا ہم نے تو اس کو دھمکی نہیں سمجھا تھا جب اس کے جہاز آ کے یہاں بمباری کر گئے تھے اور ہم نے ایک گرا لیا اور پائلٹ پکڑ لیا تھا. سر وہ تو ہم نے دھمکی نہیں کہا. بخاری صاحب جی, سازش ہو رہی ہے جنرل اسمبلی میں, ہوا تھا کہ نہیں؟ کون سی؟ بھٹو صاحب نے کیا کیا تھا وہاں, کیا کہا تھا اسمبلی کے اندر؟ کنسپریسی
نہیں against کیا کہا تھا Pakistan. کیا کہا تھا وہ مجھے تقریر جو ہے وہ زبانی لکھی نہیں ہوئی ہے. کیا کہا تھا دیکھیں کانسپریسی یہاں تو یہ اتنی ہمت کرتا مسٹر جو بھی آدمی اس کو لہراتا پھرتا ہے. جب 7 مارچ کو کانسپریسی آئی تھی نا تو پھر اس پہ انڈے دینے کے لیے نہ بیٹھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ He should have gone to the parliament. No, he should have gone to the parliament very next day. ایک دوسری بات نہیں اس کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا, ان تینوں کو بلانا چاہیے تھا, وہ گیلریوں میں بٹھانا چاہیے تھا تینوں کو. آپ کی بات مان لی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں وہ اور ہے کچھ. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے تاثر یہ دیا, سارا آرگومنٹ آپ کا اس پر بیسڈ ہے کہ ابھی تو ووٹ آف کانفیڈنس آیا بھی نہیں تھا, انہیں کیسے پتا تھا؟ خدا کے واسطے 6 مہینے سے تو آپ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جس کی طرف افتخار صاحب مجھے پچھلے سیگمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ 3.5 سال کی پرفارمنس, وہ اللہ کے فضل سے اتنی اعلیٰ پرفارمنس تھی کہ اس پرفارمنس سے تو آگے چل نہیں سکتے تھے. سو ہی نیڈیڈ ون ایشو اینڈ لکیلی ہی گاٹ دیٹ ایشو. اور اس ایک ایشو کو لے کے اس کو 7 مارچ سے لے کے پتہ نہیں 21 یا 22 مارچ تک ہی ویٹڈ فار اٹ. کیوں آپ دیکھیں نا کتنی اس ملک کی سفارتکاری کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور اس کو نقصان پہنچایا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مداخلت تھی بھی جو ہوتی رہتی ہے, اس طرح کی لینگویجز ہوتی رہتی ہیں, تو آپ کو اس کو سفارتی سطح پہ ہی ہینڈل کرنا چاہیے تھا, نہ کہ اس کو سیاسی رنگ دے کر دنیا کے آگے اپنا تمسخر اٹھانا چاہیے. مطلب یہ زیادتی ہے. خان صاحب کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے تھی. سیاست ہوتی رہے گی, یہ ملک رہے گا, قوم سلامت رہے گی, آپ رہیں گے, سیاست ہو جائے گی. وقت ہو گیا جی بریک کا, اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اینڈ ویل کنٹینیو ود دی ڈسکشن. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو ڈی این اے. ہم جیسے یہاں بات کرتے ہیں, یہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. سوشل میڈیا کا ایک اپنا رول ہے. فیک نیوز ادھر سے چل رہی ہے, بلکہ ایک فیک نیوز ابھی آئی ہے, ریفرنس صالح حسین, چودھری صالح حسین جو شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں, کہ جی یہ پارٹی ہماری ہے اور یہ نہیں, یہ کسی نے فیک نیوز بنا کے چلا دی ہے. اینڈ آئی کین ٹیل یو کیٹیگورکلی اٹس اے فیک نیوز. ایسی کوئی نیوز نہیں ہے. لیکن یہ اب لوگ ہوتے ہیں مختلف پارٹیز کے, وہ کیا کرتے ہیں, کوئی ادھر مداخلت کرتا ہے, کوئی ادھر مداخلت ہے, لیکن کہتا ہے کنسپریسی کوئی نہیں ہے. یہ جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر. سو دس از اے فیک نیوز. دیر از نو ڈویژن امنگسٹ دا PMLQ, جو کہ ابھی میں سالک سے ابھی بات ہوئی ہے بریک کے اندر ہی, تو دس از جسٹ ٹو کلیریفائی. لیکن یہ جو دیکھیں جاوید, یہ ویدر اٹ از PPP, PMLN اور PTI, ڈونٹ یو تھنک انف از انف that we need. سر وہ بھی کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں اس کے بعد, یہ انہوں نے ختم نہیں کیا تھا. نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں ہمیں جو ایگو اور انا کی سیاست سے نکلنا چاہیے, ہمیں ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے, اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب پاکستان کا جس اکنامک لیول پہ آپ کھڑے ہو گئے نا, $130 ارب کے قرضوں پہ, اور آپ کی جی ڈی پی گروتھ 5 سے اوپر جائے گی تو آپ کی اکانومی اوور ہیٹڈ ہو جاتی ہے. تو اور اس ملک میں ایوری ایئر منیمم 30 لاکھ لوگوں کو جاب چاہیے. وہ جاب تب ملے گی جب جی ڈی پی گروتھ 6% ہوگی. اکانومسٹ کہہ رہے ہیں آپ 2030 میں 4 پہ جائیں گے. اچھا, تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب 4 پہ اس لیے جائیں گے کہ آپ کا امپورٹ بل شوٹ کر جاتا ہے نا, پیسے نہیں ہیں آپ کو اس کو سسٹین کرنے کے لیے. تو میرا پوائنٹ پتہ کیا ہے کہ تمام ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکراس دی بورڈ مل بیٹھ کے اس ملک کا 20-25 سال کا اکنامک پلان بنانا چاہیے, اور خدا کا واسطہ اپنی سیاسی ضدوں کو سائیڈ پہ رکھ دیں. خدا کا واسطہ اپنی سیاست کو سائیڈ پہ کر کے, اقتدار کو سائیڈ پہ کر کے آپ اس غریب عوام کا سوچیں. خدا کی قسم عوام کا برا حال ہے. اگر اس ملک نے آگے جانا ہے, اس ملک میں غربت آگے جانا سے پھر ان دونوں کو تو اکنامکلی اکٹھا ہونا پڑے گا. پنجاب میں آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل اسٹیٹنگ دا آبویس. جب چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کا بیٹا مونس الہی اور حسین الہی وہ طریق انصاف کے ساتھ الائز ہیں, اور دوسری طرف جو ہے چودھری پرویز الہی ان کا بیٹا جو ہے وہ الائز ہیں, اس کی طرف تم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فیملی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے؟ اٹ از انفارچونیٹ. یہ 70 سال کی ان کی تاریخ ہے. ایک طرف آپ حلف اٹھا رہے ہیں, دوسری طرف آپ تقریر کر رہے ہیں, جس کے تحت لوگ سمجھتے تھے کہ یہ خاندان جو ہے یہ ایک مٹھی کی طرح سے بند ہے. لیکن اب دس از اے ویری انفارچونیٹ کمنٹری, یعنی اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بہت اچھا ہوا ہے.
میرے خیال سے فیملی کی روایات جو ہیں اس کا پاس کرنا چاہیے تھا سب کو، لیکن یہ سیاست جو ہے بڑی ظالم چیز کا نام ہے. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ باپ ایک پارٹی میں ہے، بیٹا دوسری پارٹی میں ہے، میاں کسی پارٹی میں ہے، پریزیڈنٹ زبیر ایک، گورنر زبیر ایک میں اور اسد عمر پی ٹی آئی میں. تو ڈیوائڈ تو ہے نا. اس سے ڈیوائڈ کا اکٹھے بھائی ہیں دونوں. تو بھائی تو رہیں گے، رشتے تو قائم رہیں گے، رشتے تو کہیں نہیں جائیں گے نا. اچھا میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ چلے جی، پنجاب پہ چلے رہے گا نا. ویری امپورٹنٹ. 1 مہینے سے پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے، اور یہ بھی وہ انا کا مسئلہ ہے، ایگو کا مسئلہ ہے. نہیں، ضد کا مسئلہ ہے. ضد کر لیں، انا، ضد، ایگو، حماقت، ہٹ دھرمی، چیزوں کو بہتر طور پہ نہ سمجھنا، چیزوں کو تباہ و برباد کرنا، ایسا انقلاب برپا کرنا جس کے بعد چیزیں ہی نہ رہیں اور انقلاب ہی انقلاب ہو، اور آئین کی تباہی کرنا، آئین کے تحت جو حلف اٹھایا ہے اس حلف کی توہین کرنا، اس سے ماننا نہیں. یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے پنجاب میں. اب اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا لاہور ہائی کورٹ نے، انہوں نے کہا کہ صدر کو کہا کہ 24 گھنٹے میں کسی اور شخص کو کہو کہ وہ آ کے حلف لے. تو اس پہ پی جے نے کہا وہ یہ کیا ہوا، اس کا مطلب ہے یہ تو ایک نئی کھیل ہو گئی، اس کا مطلب گورنر ختم ہو گیا. تو بھائی اگر گورنر کانسٹیٹیوشنلی اپنا عہدے پہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کوئی نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ الیکشن صحیح ہوا یا صحیح نہیں ہوا. He has no authority under the constitution, under his power to go into that detail. اور اس بنیاد پہ اس جو پورا صوبہ ہے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے اپنی خواہشات کے تابع. Let the court decide. Let the constitution take its route. It has taken its roots. یہ بالکل کہہ رہے ہیں، لیکن at the end of the day ہم کانسٹیٹیوشن کے سارے نعرے لگاتے ہیں. اور ایک عام غریب آدمی کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے نا؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. آپ بھی مانتے، آپ جیسے عامر، نبیر، 80 کروڑ کی 80 لاکھ کی گاڑیوں میں پھرنے والے، 10 کیوں جاوید آپ بتاؤ، غریب کا ہے؟ میں مانتا ہوں کوئی قانون ہے نہ اس کے لیے آئین ہے نہ اس کی کوئی فکر ہے، چاہے کوئی بھی اقتدار میں موجود ہے. آپ کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں، سب کھڑے ہیں، اس کی آڑ میں یہ ڈرامہ لیکن آئین اور قانون کا سہارا صرف اقتدار کے لیے. یہ ڈرامہ نہیں چلے گا. اگر کسی کی ضمانت نہیں ہوئی تو اس کی آڑ میں ڈرامہ نہیں چلے گا. گورنر غلط کر رہا ہے. صدر افتخار صاحب، ایک سیکنڈ، افتخار صاحب آپ دو چیزوں کو مکس مت کریں، دو چیزوں کو آپ مت کریں. نہیں، گورنر غلط کر رہا ہے، پریزیڈنٹ غلط کر رہا ہے، آئین اور قانون کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. لیکن ایک طرف اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس ملک میں غریب آدمی کو آئینی اور قانونی حقوق سارے مل رہے ہیں تو میں اس سے شدید اختلاف کروں گا. یہ سارے کے سارے اقتدار کے پجاری ہیں، اپنے اقتدار کے لیے سارے قانون کو اور آئین کو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ اس طرف سے چاہے عدالت میں 20-20 سال سے رول رہے ہیں. ابھی کے لیے رات کے 12 بجے عدالت. اچھا ایک سیکنڈ، غریب آدمی کو 20-20 سال عدالتوں میں. جاوید ایک سیکنڈ، جاوید آپ اس کی کون سنائی کرتا ہے؟ 3.5 سال عمران خان نے انصاف کا نام لے کر آیا، کتنی ریفارمز کی اس نے کام. جاوید ایک سیکنڈ، جاوید چلیں، غریب کا مذاق اڑا دیا. آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. جو افتخار کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں غریب کے لیے رائٹ ہے نہیں ہے، نہ ہونا الگ بات ہے، نہ ملنا الگ بات ہے. پھر وہی بات ہے، یہ اقتدار والے کبھی اتنے لڑتے ہیں ان کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے بات سن لینا یار، یہ جو لوگوں کے مسائل کے اوپر آپ پروگرام کرتے رہتے ہیں یہ اسی لیے، لیکن آپ ہمیں جوائن کیجیے اس بریک کے بعد. افتخار جو بات کر رہے ہیں ویلکم بیک ٹو ڈی این اے. آپ پولیٹیکل ڈسکشنز چلے جائیں، کوئی 20 25 30 سال بھی آپ چلے جائیں تو ڈسکشن بٹوین دا فنگرز، بٹوین ٹو فنگرز وہ ہمیشہ ایک سائڈ پہ جاتی تھی. اب ایک نئی سائڈ آ گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی جوڈیشری. ہر بندہ پالیٹکس کے اندر جوڈیشری، ہر بندہ اب ایک جوڈیشری آپ کو ٹارگٹ مل گیا ہے. تو کیا ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو اس طرح ہی وہ ٹارگٹ بناتے رہیں گے؟ جوڈیشری کو کہتے ہیں آپ یہاں انٹروین نہ کرو، یہاں کہتے ہیں آپ اس میں جوڈیشری بھی نہ کرو، وہ 69 کی بات ہو رہی ہے. سو وائی ڈونٹ وی سٹ ڈاؤن everybody and resolve all of this. اس سے پہلے کہ آگے جائیں، I have received a message from چودھری سالک حسین right now on my Twitter. اسے کہا افتخار صاحب بات یہ ہے کہ جو میرا آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہ اور ہے، یہ میرا آفیشیل اکاؤنٹ نہیں جس سے یہ بیان جاری ہوا ہے. جی دس از دی اسٹیٹمنٹ. جی اس نے یہ نہیں کہا کہ
اس نے اس کی ڈیٹیل میں نہیں کیا. اس نے کہا کہ یہ میرے آفیشیل اکاؤنٹ سے بیان جاری نہیں ہوا. اچھا ہم بات کر رہے تھے جی یہاں پہ بہت ایک جذباتی بات ہوتی ہے, ایک بہت جذباتی بات ہوتی ہے کہ اپنا ایک جذباتی بات ہوتی ہے کہ یہ آئین کو عوام کے لیے آئین نہیں ہے, غریبوں کے لیے آئین نہیں ہے, سائیکل چور کے لیے آئین نہیں ہے, قتل کے کیسز میں آئین نہیں کام کرتا, عدالتیں کیا ہو رہی ہیں, سوری ہوتی ہیں, رات کو 12 بجے لگ جاتی ہیں جب بڑوں کی کھیل ہوتی ہے. مائی ڈیئر لیڈیز اینڈ جینٹلمین, جو آئینی معاملات ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں, جس سے آپ کی پوری ریاست کی ورکنگ تباہ و برباد ہو سکتی ہے, صاف ظاہر ہے ان کی امپورٹنس ہو رہا ہے. اور آج میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آئین کے حوالے سے عدالتوں پہ جو دباؤ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو طے ہوا تھا نواز شریف اور اس میں بے نظیر میں کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائیے, تاکہ جب کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائیں کیسز تو لوگوں کو یہ اثر نہ ہو, یہ خیال نہ ہو کہ ان کے مقدمات بہت لیٹ ہوتے ہیں. اب میں نے ایک مقدمہ کیا ہوا ہے حد تک عزت کا, 5 سال ہو گئے ہیں, مجھے تو ابھی کوئی انصاف نہیں ملا. تو اگر مجھے انصاف نہیں ملا تو یہ جو فیصلے عدالتیں کر رہی ہیں میں ان کو بھی چیلنج کر دوں. آپ کے لائر, آپ نے لائرز کو کتنی فی بالکل آئی ایگری ود یو, لائرز کی رسپانسبلٹی ہے. وہ لائر جاتے ہیں اور یہاں تاریخ لے جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کورٹ میں مصروف ہیں, اور مجھ جیسا جو سائل ہے بیچارہ وہ دھکے کھاتا رہتا ہے. اگر آپ جیسے سائل کا یہ حال ہے تو ذرا غریب کا سوچیں. آئی ایگری, میں تو مانتا ہوں, لیکن سر اس کو مت کریں نا. مطلب کہاں آئینی بحران ہے ملک میں, آئین چل نہیں رہا, ریاست جام ہو رہی ہے, ریاست کے ادارے کام نہیں کر رہے ہیں. تھوڑی سی میں نے وضاحت کرنی ہے. آپ نے جو کہا ابھی کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انٹرپریٹ کرے کانسٹیٹیوشن کیا ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہی ہو تو اٹ از دا سپریم کورٹ وچ ول اسٹینڈ گارڈ, اور اس کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے پاکستان کی آرمڈ فورسز, اس کی سول آرمڈ فورسز اور لا انفورسرز all will be at the disposal of the court to implement. چرچل کا بتایا نا. Yes, اس نے تو خیر اگر ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں تو ہمیں کوئی خدشہ نہیں. یہ کہنا نہیں ایک منٹ, یہ کہنا کہ رات کو عدالت کیوں لگ گئی تھی اس سے بڑی حماقت نہیں ہوتی. یہ مسائل آتے ہیں. میں بتاتا ہوں, جب دیکھو یہ بہت بڑی جذباتی بات ہو رہی ہے اور یہ لوگوں کو ہمیں سمجھانی چاہیے. لوگوں کا بھی حق ہے عدالتوں پہ, لوگوں کو بھی انصاف ملے. یہی میری ڈیبیٹ تھی. میں افتخار چودھری کے خلاف تھا اور اس کے حق میں نے کبھی کوئی پروگرام نہیں کیا, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ انصاف ملتا ہے مجسٹریٹ کی عدالت سے شروع ہوتا ہے, دین اٹ گو ٹو دی سول کورٹ, دین اٹ گو ٹو دی سیشنل کورٹ, دین اٹ گوز ٹو دی ہائی کورٹ اینڈ دین دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ ایک اپیلیٹ کورٹ ہے جس میں صرف اپیل کی جا سکتی ہے, اور وکیل جو ہے 80 لاکھ کروڑ روپے فیس لیتے ہیں. کروڑوں میں, کروڑ نہیں. اچھا افتخار سے مسئلہ کیوں آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے آئینی ادارے ہیں نا, یا آئینی کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں جو سو کالڈ ہیں, وہ کام نہیں کرتی. اب فار ایگزامپل جب نو کانفیڈنس موو کا معاملہ آیا تو بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارا آئینی ایک عہدہ تھا صدر صاحب کا, انہوں نے اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا. جب انہوں نے اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا تو معاملات وہ منجن بیچتے تو ہیں, منجن ہی بیچتے رہے نا. ریاست کے بارے میں تو جاوید شکر ہے ان کو کینسر نہیں ہے. I'm sorry, I apologize. کل میرا تاثر غلط تھا. آج بھی میں اس بات پہ کنوینس ہوں کہ پارلیمنٹ کو سپریم ہونا چاہیے ایک, اور پاکستان میں جیسے امریکہ میں یا مڈل ایسٹ میں یا یہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک کوئک لائن. جسٹس یہ جو ہمارے منیب اختر ہیں وہ کہتے ہیں آنریبل وے فار ڈسیڈنٹ لا میکرز از ٹو ریزائن اینڈ گو ہوم. دیٹس دی بیسٹ وے. بیکاز لکھا ہوا ہے 63 اے میں کیا ہے, 63 اے میں ہے اگین مین کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑے گا. That is the spirit of the constitution. That is the spirit of the constitution. وہ صحیح کہا. اور ایک آخری لفظ, ایک لاسٹ ورڈ I would like to say کہ تھینک یو ویری مچ مسٹر پریزیڈنٹ. آپ نے آئینی ذمہ داری کا احساس کر لیا اور آج آپ نے 3 وفاقی وزراء جاوید لطیف, آغا حسن بلوچ اور صادق چودھری سے حلف لیا. بہت بہت شکریہ. باقی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی نبھا دیں, جو باقی آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ پارٹی رسپانسبلٹی ہے, وہ بھی تو ادا کرنی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا, پیجے نے میری بات مکمل نہیں ہونے دی. یہ آئینی رسپانسبلٹیز جن کے اپنے آپ کو ریاست سے بڑا نہیں سمجھنا چاہیے اور ان کو اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. اور گورنر صاحب کو بھی میرا خیال ہے پالیٹکس سے نکل کے جو 12 کروڑ عوام کا سوچ کے کردار ادا کرنا چاہیے. یہ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملیں گے, کیونکہ ہم تو گھر چلے جائیں گے, جاوید یہیں بیٹھ کے بات کرتے رہیں گے.
اور انشاءاللہ ان کی ہم کل بات آ کے سنیں گے. لیکن ان دی اینڈ آئی اونلی سے ون تھنگ, ہمارے آنریبل کورٹس کے اوپر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے, اور میں کہوں گا کہ پھر اس کے کاؤنٹر میں کورٹس کو اتنے جلدی اپنے ڈیسیجنز دیں تاکہ غریب آدمی گھٹکی سے لاہور آ رہا ہے, کراچی جا رہا ہے, اور جلدی سے آپ ڈیسیجنز کریں. فیصلے بولیں گے تو کوئی انگلی نہیں اٹھائے. ایبسلیوٹلی. دیکھو نا, ہمیں جوڈیشل ریفارم کی ضرورت تھی, کیوں نہیں کیا عمران خان نے؟ لک آفٹر یور سیلف, لک آفٹر دی انٹرسٹ آف پاکستان. خدا حافظ.